बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम द रिपोर्टर में साबिर शाकिर और चौधरी गुलाम हुसैन साहब की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। इब्तिदा करते हैं जनाब प्रोग्राम की बाकी मौज़ूआत की तरफ। सबसे आज अहम जो इवेंट हुआ जी वो पॉलिटिकल हवाले से मुल्तान में था, PDM का जलसा था और उसमें ख़ास तौर पे आज की सबसे बड़ी खबर ये थी कि सदर जरदारी साहब ने आज मोहतरमा आसिफा भुट्टो मैदान सियासत में उतारा और मुल्तान जनूबी पंजाब का गढ़, जनूबी पंजाब का हेडक्वार्टर समझा जाता है। वहाँ से वज़ीर आज़म सैयद यूसुफ गिलानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अहम तरीन रहनुमा हैं, वो वज़ीर आज़म रह चुके हैं। फिर साउथ पंजाब में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जड़ें वहाँ काफ़ी मजबूत रहीं। फारूक लगारी साहब जनूबी पंजाब से थे, वो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान बने। फिर गुलाम मुस्तफ़ा खर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के दस्ते राज समझे जाते थे, गवर्नर पंजाब। तो काफ़ी वहाँ से आवाज़ें पंजाब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मौजूद हैं, तो वहाँ से उन्होंने अपनी पॉलिटिक्स का आगाज़ किया है। तो चौधरी साहब, आसिफा भुट्टो, ये मरियम नवाज़, ये कोई अच्छी खबर है? क्योंकि आपको मालूम है कि पाकिस्तान की पॉलिटिक्स और ख़ास तौर पे साउथ एशिया की सियासत में ख़वातीन का पॉलिटिक्स में आना एक खुश आइंद भी समझा जाता है और लोग उनकी तरफ राग़िब होते हैं। नहीं, मतलब ये पीपल्स पार्टी ने एक अच्छा इकदाम किया है और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शख्सियत का परतो उसमें नज़र आ रहा है आसिफा भुट्टो में। अब वो जिस हद तक पीपल्स पार्टी अवाम में अपना एतमाद, वक़ार, पॉपुलैरिटी और बेस जो है वो श्रिंक हो गई है और लूज़ कर गई है, इन दिस सिचुएशन whether these ladies and this gentleman Bilawal Bhutto Zardari can bring back People's Party and the masses। पंजाब उसका बेस्टन था, लेकिन अब तो यहाँ उनकी छोटी मोटी पॉकेट्स हैं और सिंध में भी इंटीरियर की हद तक महदूद रह गई हैं और वहाँ भी मुखालफत आगे बढ़ रही है, क्योंकि अब बड़ा कोई मैसेज नहीं है पीपल्स पार्टी के पास कि जी जिससे वो लोग जो उनको छोड़ के चले गए हैं वो वापस पीपल्स पार्टी की तरफ रुजू करें। अप टू दिस मोमेंट मेरे जैसे नाजीज तजियाकार के मुताबिक तो इसे तने मुर्दा में जान पड़नी मुश्किल है, बट इट इज़ ए वेलकम और ताज़ा हवा का झोंका है। तो लेट्स सी हाउ इट वर्क्स। और उधर मोहतरमा मरियम साहबा, आप उधर क्यों नहीं जाते? इस किस्म की धुआंधार और इतने झूठ और गलत बयानी पर इल्ज़ामात आपने, उनकी अभी दादी साहबा फौत भी हुई, अभी उनका कफन भी मैला नहीं हुआ, तो इन्होंने इस कदर, यानी मतलब क्या बंदा किस किस चीज़ का जवाब दे? आई फेल टू अंडरस्टैंड। तो साहब उसमें इसलिए आसिफा भुट्टो, इसलिए हम उसको डिस्कस कर रहे हैं कि आज उनका पहला सियासी जलसा था, पहली सियासी एंट्री थी, पहला सियासी खिताब था। तो बिलावल भुट्टो जो हैं वो कोरोना में मुब्तला हैं और बज़ाहिर ये कहा गया कि बिलावल भुट्टो चूँकि कोरोना में मुब्तला हो गए हैं और इसलिए आसिफा भुट्टो को भेजा गया। लेकिन जिस तरीके से वो तय करके आई थी तकरीर की, उनकी प्रेजेंटेशन, तो सदर जरदारी जो हैं उन्होंने एक दफ़ा कहा भी था, उन्होंने कहा था कि जनाब अगर मुझे गिरफ़्तार कर लिया जाता है तो बिलावल भुट्टो हैं, बिलावल नहीं हैं तो फिर बख्तावर हैं, बख्तावर नहीं हैं तो फिर आसिफा भुट्टो होंगी। तो इसलिए मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की वो बेटी हैं और भुट्टो ख़ानदान की चश्म चराग हैं, तो इसलिए उनको हमने ये ख़ास तौर पे, मैंने आपसे पूछा था कि ये साबर साहब की नहीं आती, मैंने आपसे ये पूछा था कि बिलावल भुट्टो ज़्यादा टफ टाइम दे सकते हैं मुस्लिम लीग नवाज़ मरियम नवाज़ को, या आसिफा भुट्टो अपने कारकुनों को ज़्यादा एक्टिव कर सकती हैं? चौधरी साहब तक आवाज़ नहीं जा रही और ज़रा आवाज़ चेक कर लें जी। उसके बाद जनाब दूसरी जो अहम तरीन ख़बर है वो कुछ देर पहले तक आई और वो ये थी कि GHQ रावलपिंडी में एक अहम तरीन वफ़द पहुंचा जनाब, और वो थे चीन के वज़ीफ़ा अपने आला सतही वफ़द के साथ। उन्होंने आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के साथ मुलाकात की और मुलाकात के बाद एक MOU साइन हुआ और MOU का मुआहिदा साइन हुआ जिसमें दिफाई तावन अफ़वाज पाकिस्तान और
پیپلز لبریشن آرمی یعنی کہ چینی فوج، دونوں افواج مل کے موجودہ خطرات انٹرنل ہوں یا ایکسٹرنل اور آنے والے دنوں میں جو چیلنجز آئیں گے ان کو وہ مل کر نمٹیں گے۔ چودھری صاحب، یہ آج آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے چین کے وزیر دفاع کی ملاقات اور وفود کی سطح پہ مذاکرات اور پھر ایک معاہدہ ہوا، اور معاہدے میں افواج پاکستان اور چینی فوج کے درمیان یہ معاہدہ ہوا، ایم او یو پہ سائن ہوئے، جس میں یہ کہا گیا کہ موجودہ چیلنجز انٹرنل، ایکسٹرنل اور آنے والے چیلنجز سے مل کر نمٹیں گے۔ نہیں، یہ آپ مجھے پہلے یہ بتائیں صابر شاکر صاحب، آپ ویل انفارمڈ جرنلسٹ ہیں، اس دورے کا کوئی پہلے اعلان ہوا تھا؟ نہیں، اور یہ اچانک دورہ ہے، اور ہاں۔ کل اتوار والے دن پوری فوج اور پوری حکومت کا جو جلسہ ہوا ہے اہم ترین سطح پر، جی ہاں، اس کا ایران کا واقعہ یہ سب اور بالکل ہندوستان کی حماقتیں ہیں، بالکل یہ یہ تمام کس چیز کی نشاندہی ہو رہی ہے؟ ذرا آپ قوم کی رہنمائی کریں کہ آپ کا کیا اسیسمنٹ ہے یا انفارمیشن کیا حاصل ہوئی ہے؟ چودھری صاحب، یہ کل جو بیٹھک ہوئی آئی ایس آئی ہیڈ کوارٹر میں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ غیر معمولی اجلاس تھا، جس میں وزیر اعظم عمران خان، وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی، وفاقی وزیر اسد عمر صاحب موجود تھے، سول قیادت، جبکہ ملٹری لیڈرشپ کی طرف سے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ اور پاک فضائیہ کے سربراہ جناب مجاہد انور خان صاحب، جبکہ پاک بحریہ کے سربراہ نیازی صاحب جناب موجود تھے، ڈی جی آئی ایس آئی خاص طور پہ موجود تھے، اور ایک اعلیٰ سطح کی بریفنگ چیف آف جنرل اسٹاف ساحر شمشاد مرزا صاحب موجود تھے۔ تو یہ بنیادی طور پہ جو میرے خیال میں بظاہر تو 4-5 لائنوں کی پریس ریلیز جاری کر دی گئی، وہ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ایسی چیزوں کو ڈسکلوز نہیں کیا جاتا، لیکن وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب آئے ہیں OIC سمٹ اٹینڈ کر کے، ان کی وہاں پہ سعودی عرب کے وزیر خارجہ کے ساتھ اہم ترین ملاقات، اور دیگر مسلم ممالک کے وزراء خارجہ کے ساتھ، ترکی کے وزیر خارجہ کے ساتھ جو ملاقاتیں ہوئیں، وہاں سے کچھ پیغامات پاکستان کے نام، پاکستان کی لیڈرشپ کے نام وہ شیئر کرنا، نوٹس شیئر کرنا ضروری تھا۔ اور دوسرا جو ایران میں ہوا، ایران میں خاص طور پہ جو ایران کے ایٹمی سائنسدان بانی بلکہ روح رواں محسن فخری زادہ، ان کو ٹارگٹ کلنگ کی گئی دہشت گردی کے واقعے میں، اور اب جو ایران ہے اس کے بارے میں کہہ چکا ہے کہ جناب یہ ریاستی دہشت گردی ہے، اور اس نے سارے کا سارا الزام اسرائیل پہ لگا دیا ہے، اور اس پہ یہ صرف پہلا انسیڈنٹ نہیں تھا، ایران کے جوہری پروگرام، جوہری ریئیکٹرز پہ مسلسل حملے ہو رہے ہیں، اور کوئی شرپسندی کی جاتی ہے، کہیں آگ لگ گئی، کچھ نہ کچھ، اور یہ سب سے بڑی ٹارگٹ کلنگ تھی۔ اس سے پہلے جنرل سلیمانی کی ٹارگٹ کلنگ کی گئی عراق میں۔ تو یہ پس منظر ہے، اور اگر دیکھا جائے تو اسرائیل کو تسلیم کرنے کے بارے میں ایک ویو چل رہی ہے، اور پریشرائز بھی کیا جا رہا ہے، اور پاکستان ریزسٹ کر رہا ہے۔ اب بتائیں، یہ چینی وزیر دفاع اور پاک فوج کی طرف سے جو بیان جاری ہوا ہے، اس کا یہ مطلب ہے کہ پاکستان اور چین ایک دوسرے پر جو بھی کوئی حملہ کرے گا، جارحیت ہوگی یا کوئی چیلنج ہوگا، تو دونوں اس کو دوسرے پر حملہ سمجھیں گے اور مل کے دشمن کا مقابلہ کریں گے۔ اس کا اگر یہ مطلب لیا جائے تو یہ کوئی مناسب نتیجہ ہے؟ تو سر میں آپ کو مطلب نہیں لیا جانا چاہیے، بلکہ یہ اس میں موجود ہے چیف آف آرمی اسٹاف جنرل قمر جاوید۔ ایک بریک لیتے ہیں جناب، بریک کے بعد واپس۔ ویلکم بیک ناظرین۔ ابھی ڈاکٹر عارف علی صاحب پریزیڈنٹ آف پاکستان، انہوں نے ایک ٹویٹ کیا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ جناب میں نے اپنی پہلے والی ٹویٹ ڈیلیٹ کر دی ہے جو کہ غلط اطلاع پر مبنی تھی، اور اس کے لیے میں معذرت خواہ بھی ہوں، اور خاص طور پہ میر ظفر اللہ خان جمالی صاحب کی فیملی سے۔ اور میر ظفر اللہ خان جمالی صاحب انہوں نے کہا کہ الائیو ہیں لیکن وینٹیلیٹر پہ ہیں، اور انہوں نے عمر جمالی جو کہ بیٹے ہیں ان سے بات بھی کی، اور انہوں نے اس بات کو کنفرم کیا کہ میر ظفر اللہ خان جمالی صاحب
ابھی تک وینٹیلیٹر پہ ہیں اور زندہ سلامت ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے جی. اور ہماری طرف سے بھی بہت بہت معذرت اگر کسی کی دل آزاری ہوئی ہے، کیونکہ یہ خبر قومی ذرائع ابلاغ پہ آ چکی تھی اور اسی کی بیس پہ ہم نے دی تھی. تو جناب آگے چوہے صاحب، آپ نے کہا تھا کہ چین کا وفد جناب، چین کے وزیر دفاع اس کی سربراہی کی ہے انہوں نے، اور ایک اعلیٰ سطح کا وفد تھا. آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے ملاقات ہوئی، چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی جنرل ندیم رضا سے ان کی ملاقات ہوئی، وفود کی سطح پہ مذاکرات ہوئے، اور پھر ایک اہم ترین MOU سائن ہوا پاک فوج اور پیپلز لبریشن آرمی یعنی کہ چینی افواج کے درمیان کوآپریشن کا. اور اس میں خاص طور پہ جو آپ کہہ رہے تھے کہ جناب کوئی میسج دیا گیا ہے، تو پاکستان آرمی گریٹلی ویلیوز آور ٹائم ٹیسٹڈ اینڈ برادرلی ریلیشنز ود چائنا، یہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کہہ رہے ہیں. اور انہوں نے کہا ہے کہ جناب وی ہیو بین اسٹینڈنگ ٹوگیدر آل along and our relations will be no different in wake of future challenges. اس میں کوئی شک شبہ نہیں ہونا چاہیے چوہے صاحب، خاص طور پہ بتائیے. نہیں، بہت بڑا میسج ہے اور بہت قابل بھروسہ میسج ہے اور قابل اعتماد دوستوں کے درمیان میٹنگ ہے. اور میں نے کہا یہ کل کی میٹنگ جو ہے آرمی کے ٹاپ براس اور حکومت، اور آج کا وزٹ اور علاقائی صورتحال اور امریکہ کا ایران کے اوپر حملے کے افواہیں، اور یہ بھی آپ کو کریڈٹ دینا پڑے گا کہ شاہ محمود صاحب نے اس دن نائجر سے جو آپ سے ریکارڈ پر گفتگو کی، جی ہاں، انہوں نے اس کے مطابق وہاں ریزلٹس بھی حاصل کیے ہیں. بالکل. اس میں OIC کے حوالے سے چوہے صاحب آج کل کی میٹنگ جو ہے ہوئی، میرا خیال ہے آپ کی تیاری نہیں ہے یا پھر آج کہیں آپ گمسم سے لگ رہے ہیں. کل کا جو اجلاس تھا اس میں نے آپ کو بتایا کہ انٹرنل اور ایکسٹرنل تھریٹس زیر بحث آئے، اور جو موضوعات میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اس کو آپ ملا کے دیکھ لیں. نمبر 1 اس وقت ہمیں تھریٹ کس سے ہے؟ وہ ہے جناب انڈیا سے. انڈیا لائن آف کنٹرول پہ بھی روز بروز اضافہ کر رہا ہے اور وہ کوئی محدود جنگ چاہتا ہے. پھر اگلی خبر جو ہے وہ یہ ہے کہ ISI نے ایک ڈوزیئرز تیار کیے ہیں انڈیا کے اگینسٹ. اس میں ایک پولیٹیکل اسیسینیشن بھی اس میں شامل ہے، یا کسی بھی اہم شخصیت کا قتل بھی اس میں شامل ہے، اور یہ را کر رہا ہے. اور را کے ساتھ وزیر اعظم عمران خان بارہا نام لے چکے ہیں اسرائیل کا بھی. تو جو کچھ ایران میں ہوا ہمارے پڑوس میں ہو رہا ہے مسلسل، تو وہ ایک میسج بھی تو ہو سکتا ہے، کیونکہ ایران کے ساتھ ہو سکتا ہے تو پاکستان کے ساتھ تو جوہری صلاحیت موجود ہے، ہمارے پاس تو ایٹم بم موجود ہیں. اور اس میں ایئر چیف کا موجود ہونا، نیول چیف کا موجود ہونا، چاروں مسلح افواج، بلکہ چوتھی مسلح افواج بھی ہیں جو خفیہ ہے، ان کے سربراہان کا وہاں پہ ہونا اس بات کی علامت ہے کہ یہ ساری چیزیں زیر بحث آئیں. اور اس میں خاص طور پہ شاہ محمود قریشی صاحب جو سعودی عرب سے OIC سے نائجر سے واپس آئے، ان کے پاس بھی کوئی پیغامات ہیں، کیونکہ 20 جنوری تک چوہے صاحب امپورٹنٹ ٹائم ہے. 20 جنوری پریزیڈنٹ ٹرمپ کا آخری دن ہوگا اور جو بائیڈن انتظامیہ نے آنا ہے، جو بائیڈن اپنا عہدہ سنبھال لیں گے. پومپیو کا 10 روز کا دورہ بھی ذہن میں رکھیں، اسرائیل کا، سعودی عرب کا، قطر کا، فرانس کا، اس کو بھی ذہن میں رکھیے. UAE کا ابھی وہ اور بھی جا رہا ہے، وہ اس کے داماد جو ہیں جی ابھی بالکل دوبارہ وزٹ. جی بالکل اگلا وہ ہے. تو وہ 20 جنوری سے پہلے پریزیڈنٹ ٹرمپ ہر صورت میں چاہتے ہیں کہ ان کا جو اسرائیل کا پلان ہے وہ امپلیمنٹ ہو، لیکن اس میں کوئی رکاوٹیں آ رہی ہیں. تو یہ ساری چیزیں کل ISI ہیڈ کوارٹر کے اجلاس میں ڈسکس ہوئی ہوں گی. فرمائیے. نہیں وہ تو ہوئی ہوں گی. میں تو آپ سے ہی پوچھ رہا ہوں نا کہ بھئی آپ یہ بتائیں کہ چائنیز وزٹ جو ہے بہت اہم ہے، اور وہ اس طرح پہلے کم از کم میں آئی مسٹ ایڈمٹ کہ میرے علم میں نہیں تھا، بات آپ کے علم میں ہو تو علیحدہ. تو یہ اتنا اہم دورہ ہوا ہے، اس کا مطلب ہے کوئی نہ کوئی چیلنج، کوئی تھریٹ، کوئی وار لائک سچویشن ہے جس پر پاکستان اندرونی اور اپنے بیرونی دوستوں کے ساتھ بہت زیادہ ڈیپ انڈرسٹینڈنگ اور صلاح مشورہ کر رہا ہے.
تو ابھی ہم مزید انتظار کریں گے، لیکن دوسری طرف جب آپ جلسے جلوس ڈسکس کریں گے اس پر میں نے کچھ انپٹ دینی ہے۔ بالکل، میں اس کو آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہ انٹرنیشنل ذرائع ابلاغ جو ہیں وہ کیا رپورٹ کر رہے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ ایران کلیمز ٹو ہیو اریسٹڈ 17 CIA اسپائس۔ تو یہ جاسوس خود پکڑے گئے، اور اس میں بھی جو ایران میں خبریں آ رہی ہیں ان کے اپنے ایک ایٹمی سائنسدان تھے، جونیئر تھے، وہ بھی پچھلے دنوں CIA کی جاسوسی کرتے ہوئے ان کو گرفتار کیا گیا تھا، کچھ کو سزائے موت بھی دی گئی۔ CIA کے لیے؟ جی CIA کے لیے کر رہے تھے؟ جی CIA کے لیے 17 ٹوٹل نمبر ہے 17، اور 3 انہوں نے پکڑے تھے جو کہ سعودی عرب کے لیے جاسوسی کر رہے تھے یہ، اور اس کے لیے پومپیو نے یہ بھی کہا تھا کہ ان کو کچھ نہ کہا جائے، لیکن ظاہر ہے ایران نے ان میں سے 3 کو شاید سزائے موت دی ہے، باقیوں کو کچھ قید کی سزائیں ہیں۔ اسی طریقے سے اور یہ 17 اسپائز والا تو مختلف ذرائع ابلاغ نے شائع کیا ہے، اور ٹوٹل جو ہیں اب تک 290۔ اس کی ریزن ہے کہ ایران کے جوہری پروگرام سے متعلق مسلسل ان کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، ان کے ریئیکٹرز کو۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ جو معاہدہ ہوا تھا امریکہ اور ایران اور امریکہ اور دیگر ممالک بھی، یورپی یونین بھی اس میں شامل تھی 2015 میں اوباما کے دور میں، اس میں تھا کہ ایران ایک خاص حد سے آگے یورینیم افزود نہیں کرے گا، صرف سول یوز کے لیے کرے گا، فوجی یوز کے لیے نہیں ہوگا۔ لیکن جب 18 میں ٹرمپ جو ہیں وہ یک طرفہ طور پر اس معاہدے سے الگ ہوئے تو ایران نے اپنا وہ پروگرام دوبارہ شروع کر دیا، اور اب جو انٹیلیجنس سورسز ہیں، یہی جاسوس جو پکڑے گئے، انہوں نے بتایا ہوگا اور کس نے بتایا کہ صابر شاکر صاحب کئی گنا زیادہ یورینیم افزود کر چکا ہے ایران۔ جی دیکھیں، ایران کا جو سیکیورٹی سسٹم ہے وہ غالباً اینمی اور اس کے ایجنٹس جو ہیں وہ پینیٹریٹ کر گئے ہیں، جی کولیپس کر گئے، بریک کر گئے ہیں، اور جو یہ بندے کا قتل ہے یہ معمولی واقعہ نہیں ہے۔ نمبر 2، یہ اسی طرح کے واقعات پہلے آپ کو یاد ہوگا عراق کے لوگوں کے جو اس طرح کے پروگراموں پر تھے ان کے ساتھ ہوتے تھے، اب ایران کے ساتھ 73 کے ساتھ پچھلے 10-20 سال سے آئے دن ان کا کوئی نہ کوئی سائنسدان، کوئی نہ کوئی بڑا جنرل، کوئی بڑا یعنی سیکیورٹی ریلیٹڈ یا سائنٹیفک ریسرچ ریلیٹڈ جو مین بندے ہیں وہ ان کے وہ مطلب موت کے منہ میں جا رہے ہیں، یا ان کو پکڑ کے یعنی لے گئے ہیں یا کچھ کر دیا ہے۔ یہ واقعات مسلسل ہو رہے ہیں، اور ایران بے بسی جو ہے اس کے ساتھ اس کا تماشا دیکھ رہا ہے، اور اس پر قابو کرنے کی صلاحیت نظر نہیں آتی۔ معاف کرنا، بالکل ایسا ہی ہے، کیونکہ الٹیمیٹ جو ہے جناب بنیادی طور پہ تو یہ ایران کا فیلئر ہے، سیکورٹی کا فیلئر ہے، اور اس کا بعد اس کی وجہ یہ ہے چوہدری صاحب اتنا ہائی پروفائل ایٹمی پروگرام کا بانی، اس کا سربراہ اگر موو کر رہا ہے تو اس کی موومنٹ کی کسی نے اطلاع دی ہوگی، ایسے تو نہیں ہے۔ اور بظاہر کوئی اس کے ساتھ کوئی سیکیورٹی نہیں نظر آ رہی ہے، گاڑی ہے ویرانے میں، نہیں اس میں اس کو سیکورٹی تو تھی، پہلے وہی سٹائل تھا، پہلے بم مارا گیا اور اس کے بعد جب بم مارنے کے بعد شاید ان کو نکالا جا رہا تھا یا نکل رہے تھے تب ان پہ فائرنگ کی گئی، یعنی کہ وہ پورا پلان کر کے آئے تھے، اور اسی لیے ایران نے اس کو ریاستی دہشت گردی کہا ہے، اور وہ سارے کا سارا بلیم اسرائیل پہ عائد کر رہا ہے کہ جناب اسرائیل اور اس کے پیچھے چھپے ہوئے اس کے جو ہیں طاقتور عناصر، جس کو وہ کہتا ہے امریکہ کا نام لیا انہوں نے، یہ آفیشیل سٹیٹمنٹ ان کا آیا ہے۔ اور جواد ظریف صاحب نے، وزیر خارجہ ہیں، صدر روحانی نے اور ان کے روحانی پیشوا خامنائی نے، انہوں نے بھی جو کیا ہے جناب ٹویٹ، اور اس میں سٹیٹمنٹس جاری کیے ہیں کہ جناب ہم مناسب وقت پہ اس کا انتقام لیں گے۔ آگے جو صاحب آپ نے کہا تھا نائجر کانفرنس، اس میں جو پاکستان کو بہت بڑی کامیابی ملی، اور بالآخر OIC جو ہے اس نے مسئلہ کشمیر نہ صرف اٹھایا بلکہ اس کے حق میں قرارداد پاس کی، اور انڈیا کا 5 اگست 2019 کا اقدام
370 اور 35A آرٹیکل ان کے خاتمے کا جو اقدام تھا اس کو مسترد کر دیا ہے OIC نے، اور سعودی وزیر خارجہ کی تقریر میں بھی مسئلہ کشمیر کے حل پر زور دیا گیا۔ ترکی کے وزیر خارجہ نے بھرپور طریقے سے آواز اٹھائی اور اس کے بعد ریزولوشن بھی پاس ہوئی، تو وہ بھی جو ایک افواہیں تھیں، اور انڈیا میں اس وقت صف ماتم ہے اس اہم کامیابی پہ۔ صابر شاکر صاحب، میں وہی کہہ رہا تھا، آپ کہہ رہے کہ فوکس نہیں ہے، کہ جو شاہ محمود قریشی صاحب نے جمعرات کو آپ کو کہا شو میں کہ ہم یہ کریں گے اور ہمیں توقع ہے اس کے ریزلٹ ملے، تو بیان ہی پاکستان اور پاکستان کے وزیر خارجہ نے وہاں وہ ریزلٹس حاصل کی ہے، جو کہ بڑی کامیابی ہے، کیونکہ یہاں تو ایسے ڈگڈگی بجانے والے لگے رہتے ہیں جی، وہ یہ سودا کر دیا، پاکستان تنہا ہو گیا، فلاں ہو گیا، ڈمکان ہو گیا، تو دس ہیز آل بین نلیفائڈ۔ بالکل ٹھیک ہے جو صاحب، بریک پہ جانا ہے، لیکن بریک پہ جانے سے پہلے ایک اہم پیغام، اور وہ ہے پولیو کے قطرے پلانا۔ ہم پہلے بھی آپ سے عرض کرتے رہتے ہیں جناب کہ پولیو کے قطرے اپنے بچوں کو ضرور پلوائیں، اور اس میں کسی قسم کی ہچکچاہٹ نہیں ہونی چاہیے، اور پولیو کا عملہ جب آپ کے پاس آئے، آپ کے گھر تک پہنچے، اس کو سپورٹ کریں اور ان کو بچے اپنے پیش کریں تاکہ وہ پولیو کے قطرے پلائیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ فری سروس ہے گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے، اور پاکستان ان ملکوں میں شامل ہے جہاں پہ اکا دکا واقعات اور کیس پازیٹیو ہوتے رہتے ہیں، اور پولیو اگر ہو جائے تو یہ عمر بھر کا اپاہج انسان ہو جاتا ہے۔ تو کیا آپ نہیں چاہتے کہ آپ کے بچے تندرست و توانا ہوں اور اس ملک کو قوم کا مستقبل بنے؟ چودھری صاحب نہیں، پولیو کے قطرے جو ہے نا، یہ تو لائف لائن ہے۔ میں تو اس حد تک جاتا ہوں کہ جن کے بچے ہیں، اب تو تقریباً ریکارڈ ہوتا ہے کہ کہاں کہاں بچے پیدا ہوئے ہیں، ان کی کیا عمریں ہیں، کہ ان کو ٹیکے لگے ہیں نہیں لگے، قطرے پلائے گئے ہیں نہیں پلائے گئے، امیونٹی کے لیے کیا ہوا ہے۔ تو اگر لوگ کوئی دانستہ جان بوجھ کر ایسا کریں، ان کے لیے سزا کا انتظام رکھنا چاہیے۔ ہم معاشرے اور ملک اور قوم کو ان کے ہاتھوں یرغمال نہیں بنتے دیکھنا چاہتے۔ بالکل ٹھیک ہے ناظرین، ایک بریک پہ بریک کے بعد واپس آتے ہیں تو مریم نواز صاحبہ نے آج اسرائیل کے بارے میں ایک بات کی ہے، وہ سناتے ہیں۔ ویلکم بیک ناظرین، اب بات ہو رہی تھی اسرائیل اور جو سیکورٹی تھریٹس ہیں اور پاکستان پہ جس طریقے سے دباؤ ہے اور پاکستان کو جو دھمکیاں مل رہی ہیں وہ ہم محسوس کر سکتے ہیں، لیکن مریم بی بی جو ہیں وہ بالکل ایک آگ لگانے کی کوشش کر رہی ہیں پورے پاکستان میں، اور زہر اگل رہی ہیں، اور وہ الفاظ کا انتخاب بھی میرا خیال ہے اب ان کی میرا خیال ہے کنٹرول میں نہیں رہا کہ الفاظ کا چناؤ کیسا کرنا ہے، اور ان کے سپیچ رائٹر کون ہیں، کیا کیا پرچیاں لکھ کے دیتے ہیں۔ اسرائیل کے حوالے سے آج انہوں نے ایک گفتگو کی ہے، ذرا وہ سنیے۔ ملتان کی عوام عمران خان سے پوچھتی ہے کہ پاکستان میں اچانک اسرائیل کی حمایت کی تحریک کیسے چلنا شروع ہو گئی، یہ مہم کون چلا رہا ہے، اس کے پیچھے کون ہے، اور پاکستان کی عوام یہ جاننا چاہتی ہے کہ کیا اسرائیل کے حق میں چلنے والی مہم کے پیچھے بھی سلیکٹڈ اور سلیکٹرز ایک ہی پیج پہ ہیں یا نہیں۔ یہ جناب اسرائیل کا ایک نیوز پیپر ہے ہارٹس، اس کی ایک خبر ہے، اس کی ایک رپورٹ ہے اوپینین کے نام سے۔ یہ سارے کا سارا وہ اسرائیلی نیوز پیپر کی خبر پڑھ کے آج مریم بی بی نے اس کو اردو میں پڑھ دی ملتان کے جلسے میں۔ اور چودھری صاحب، یہ افواج پاکستان کے بارے میں، قومی سلامتی کے اداروں کے بارے میں اس طرح کی آگ لگانا، کیا یہ درست ہے؟ آپ کو پتا ہے کہ اس کی بڑی سخت اور دو ٹوک تردید ہو چکی ہے کہ پاکستان میں کسی سطح پر اسرائیل کو تسلیم کرنے کے حوالے سے نہ کوئی ڈسکشن ہو رہی ہے، نہ کوئی ادارہ اس کے حق میں ہے، نہ حکومت ہے، نہ عوام ہے، نہ پاکستان کا کوئی شہری ہے۔ اور یہ اب ان پر سوالیہ نشان اٹھ رہے تھے کہ آیا کشمیر کے اوپر ان کا کیا موقف ہے، فلسطین کے اوپر کیا موقف ہے۔ سارا وقت اپنے یہ ویسٹرن انٹرسٹ کے لیے ساری کمپین چلا رہے تھے، تو آج انہوں نے وہ بتائیں، وہ خان صاحب نے تو یہ کہا اوور مائی ڈیڈ باڈی
پوری دنیا بھی تسلیم کرے تو میں نہیں کرتا. یہ پتہ نہیں کہاں کس دنیا میں رہ رہے ہیں. اور فوج کا موقف ہے کہ رتی برابر اس میں سچائی نہیں ہے. اور انہوں نے ڈی جی آئی ایس پی آر نے باقاعدہ بیان بھی جاری کیا ہے. ان کی باتوں پر کون اعتبار کرے جو سپریم کورٹ آف پاکستان سے بھی جھوٹے ڈکلیئر ہو چکے ہیں. پتہ نہیں کون لوگ ہیں جو ان کے باتوں میں آتے ہیں. میرا خیال ہے کہ کس کے مقاصد کے لیے کام کر رہی ہوں. میرا خیال ہے کہ اس طرح کی خبروں کا نوٹس لینا چاہیے, اس طرح کے بیانات کا, کہ آپ اسرائیل کے نیوز پیپرز کی بنیاد پہ لوگوں کو مشتعل کریں اور ایک بغاوت والی کیفیت پیدا کریں. چوہدری صاحب, ایک اور آپ سے آپ کے شہر کی خبر ہے, اور وہ ہے جناب مریم بی بی ملتان میں تھیں اور چودھری نثار علی خان صاحب جاتی عمرہ میں شہباز شریف سے ملاقات کر رہے تھے, اظہار افسوس کے لیے گئے تھے. تو چودھری صاحب یہ کیا معاملہ ہے؟ چودھری نثار صاحب کو تو انہوں نے بہت کیا کہنا چاہیے شجر ممنوع قرار دیا ہوا تھا شریف فیملی نے. نہیں, شریف فیملی نے نہیں, شہباز شریف کے ساتھ ان کے ذاتی تعلقات ہیں جو احترام اور عزت کا رشتہ ہے ایک دوسرے کے ساتھ. جی, وہ اس طرح ہم نے بھی کیا بھائی. شہباز شریف سے ان کی والدہ کا افسوس کوئی بھی کرتا ہے, لیکن ان کی سیاسی گفتگو بھی ہوئی ہے اور آج ان کا جانا سگنیفیکنٹ ہے. اور وہ گئے بھی جاتی عمرہ ہی ہیں, وہاں چلے گئے تھے شہباز شریف صبح. جی, تو وہ وہاں پھر ان کی یعنی یہ وہاں ہی ہے جاتی عمرہ میں یہ ملاقات ہوئی ہے. تو اس کی تفصیلات تو اب شہباز شریف اور نثار میں سے کوئی دیں گے, لیکن یہ بڑی بات ہے کیونکہ مریم اور نثار ایک دوسرے کی شکل دیکھنے کے روادار نہیں ہیں. دیکھو چودھری نثار علی خان صاحب نے بھی اور شہباز شریف صاحب نے بھی ملاقات کا وہ وقت رکھا جب مریم بی بی وہاں پہ نہیں تھیں, کیونکہ کل بھی جا سکتے تھے, ایک دن بعد بھی, ایک دن پہلے بھی, لیکن خاص طور پہ کیونکہ ملتان کا پلان تھا. تو کیا آپ کہہ سکتے ہیں کہ ابھی آپ کا مطلب مریم کو میسج دیا گیا نا؟ جی ظاہر ہے. اب آپ دیکھیں گے کیونکہ شہباز شریف صاحب نے تو صاحب چلے جانا ہے 3 دن کے بعد واپس اپنی قیامگاہ میں, یعنی کہ وہ پیرول پہ رہا ہیں, اور اس کے بعد اب آپ نے نظر رکھنی ہے چودھری نثار علی خان صاحب کی موومنٹ پہ کہ یہ آج کی جو نشست ہوئی اس میں کیا کیا گفتگو ہوئی, کیا کیا پیغامات. کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب نے ایک بات کی ہے, ذرا ہے جی آپ کے پاس خبر ہی ہے, شارٹ نہیں ہے, خبر ہے چودھری صاحب کہ شہباز شریف صاحب کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں نیشنل ڈائیلاگ سے ہی ملک کی حالات بہتر ہو سکتے ہیں, ملک کا ہر شعبہ تباہی کے دہانے پر. وہ کہتے ہیں جی حکومت کے ہاتھوں پاکستان کی تباہی ہو چکی, معیشت خراب ہو گئی. اس موقع پر ایک صحافی نے اپوزیشن لیڈر سے سوال کیا کہ ملک کی معاملات ٹھیک کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ تو شہباز شریف صاحب نے جواب دیا کہ میری ضمانت کرائیں پھر بتاؤں گا, ابھی تو پیرول پر رہا ہوں, حالات بہت خراب ہو چکے. تو چودھری صاحب تو یہ پیغام انہوں نے آج چودھری نثار علی خان صاحب کو بھی دیا ہوگا کہ کچھ کریں میرے لیے. نیچرلی پھر اب ظاہر ہے شہباز شریف اور اس کا خاندان کافی بری طرح پھنسے ہوئے ہیں, تو اس لیے وہ ہاتھ پیر مارے, لیکن ان میں کریج نہیں ہے ٹو سٹینڈ اپ ٹو نواز شریف اور ان کو منہ پر کہیں کہ جناب میاں صاحب آپ کا یہ موقف غلط ہے, آپ جو فوج پر حملے کر رہے ہیں, آپ جو عدلیہ پر کر رہے ہیں, یہ پہلے دن سے یہ بڑبڑ جس کو پنجابی میں کہتے ہیں نا پرائیویٹلی, یہ آپ سے ملیں گے, مجھے ملیں گے, اینج میاں صاحب نے اینج نہیں کرنا چاہیے, تباہ ہو گیا, یہ ہو گیا, وہ ہو گیا. لیکن جب سامنے آتے ہیں تو جو نواز شریف صاحب نے نہیں بھی کہا ہوتا اس کی بھی حمایت کر دیتے ہیں. تو اس لیے اپنا یہ اعتبار کھوتے جا رہے ہیں, اور کچھ ان کے پاس اب دباؤ بھی بہت زیادہ ہے. ایک اور ایلیمنٹ کھڑا ہو گیا ہے جی, وہ یہ انتظار کر رہے تھے, یہ مطلب ہے کیونکہ ان کے گھر میں صدمہ ہے, تو وہ اس وقت تو ایک بڑی قیادت جو ہے بڑی یعنی دوسرے درجے کی یعنی شریف فیملی کے باہر جو لیڈرشپ ہے ان میں سے کوئی صاحب جو ہیں وہ للکارنے لگے ہیں کہ میاں نواز شریف یا تو فوج پر اپنے حملے بند کریں یا ہماری رائے جدا ہے, اور ان کے ساتھ ایم پی ایز ایم این ایز کا ایک گروپ. یہ چودھری صاحب ابھی یہ جو گروپ کی بات کر رہے ہیں یہ گروپ موجود ہے, اور یہ کب منظر عام پہ آئے گا اس کا فیصلہ بھی اس گروپ ابھی وہ نیب میں بہت بڑا پروگرام کا نیب کے ہیڈ کوارٹر کے اندر کرونا نے بہت سارے بندوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے, اور نیب کل سپریم کورٹ جا رہی ہے کہ ہمارے کیسز آگے کر دیں کہ ہمارے نہ بندے ہیں, نہ ریکارڈ ہے, نہ ہم پیش ہو سکتے ہیں. چودھری صاحب اگر سپریم کورٹ حالت ہے کرونا کی, اور یہ وہاں گالیاں دے رہے ہیں اور جنازہ نکال رہے ہیں وزیر اعظم کا.
چودھری صاحب یا سپریم فضل کورٹ الرحمان کا آپ بیان دیکھ رہے ہیں؟ سپریم کورٹ آف پاکستان اگر کام کر رہی ہے اور ادارے اپنی 50% حاضری کے ساتھ کام کر رہے ہیں تو یہ جواز میرا نہیں خیال کہ بتائے